बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पहले आपको ग्रुप में सेंड कर दी गई थी, नहव का लेक्चर सेंड कर दिया गया था। अब हम सरफ़ का लेक्चर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सुनेंगे। तो आइए बिला तख़ीर आपको सरफ़ का लेक्चर हम सुनाते हैं, आप सुनिए। और अगर समझ नहीं आती तो ग्रुप में सवाल कर सकते हैं या एतराज़ कर सकते हैं। दूसरी बात पहले अर्ज़ करता चलो कि यार कोशिश करें मज़ीद स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करवाएं, ताकि हम अच्छी तरह इल्म दीन हासिल कर सकें और अच्छा हमारा निखार आए और हमें इल्म दीन हासिल करने का जज्बा हासिल हो। चलो शुरू करते हैं नहव का सरफ़ का लेक्चर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने नहव के पीरियड में बताया कि जो भी इंसान बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं और हर बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। ठीक है, सरफ़ के लिहाज से हर बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, जैसे राजुलन, तिफ़लुन, ज़ईदुन, अम्रुन, बकरुन, ये सब वगैरह। क्योंकि इनका माना है इसलिए ये कलिमा है, और जिनका माना नहीं है वो कलिमा नहीं है। जैसा कि दैज़ुन, वानी, शानी, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये इनका कोई माना नहीं होता, इसलिए ये मुहम्मल होंगे, कलिमा नहीं होंगे। आगे ये कलिमे की 3 किस्में हैं जिनको सह अक़साम भी कहा जाता है। वो कौन कौन सी हैं, वो किस एतबार से हैं, आइए सुनते हैं। माना के मुस्तकिल होने या ना होने के एतबार से 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। इनमें से हम तीनों में से हर एक की अलग-अलग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तफ़सील पढ़ेंगे। पहले ये इसम की पढ़ते हैं। इसम किसे कहते हैं? वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपना माना भी बताए और उसका माना किसी ज़माने यानी ज़माने से मुराद माजी, हाल या मुस्तक़बिल से मिला हुआ ना हो। आइए, वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपना माना पर दलालत करे, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वो दूसरे कलिमे से मिला नहीं है, अकेला है। तो अकेला अपना माना बताए कि मेरा असल माना क्या है। जब वो अकेला माना बताएगा उसे कहते हैं मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत, अपना माना अकेले बताना। तो उस वक्त उसके साथ अगर ज़माना ना मिला हुआ होगा, ज़माने से मुराद 3 ज़माने हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। ठीक है, माजी वो ज़माना है जो गुज़श्ता है, गुज़रा हुआ है। हाल वो ज़माना है जो मौजूदा है। मुस्तक़बिल वो ज़माना है जो आने वाला है। तो इन तीनों ज़मानों में से अगर कोई ज़माना उस मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत वाले कलिमे से मिला हुआ ना होगा तो उसे इसम कहते हैं। जिस तरह ज़ैदुन, दारिबुन, मंसूरुन। ज़ैदुन ज़ाते ज़ैद पर दलालत कर रहा है, अकेला बग़ैर किसी से मिले। दारिबुन ये भी मारने वाले पर दलालत कर रहा है, मारने वाले पर दलालत कर रहा है और बग़ैर दूसरे से मिले। मंसूरुन मदद किया हुआ, ये भी दलालत कर रहा है बग़ैर दूसरे से मिले। ना ज़ैदुन में ज़माना है, ना दारिबुन में, ना मंसूरन में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़ैद ज़माना माजी में था अब नहीं, या ज़माना हाल में ज़ैद या ज़माना मुस्तक़बिल में, ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह दारिबुन पर भी क़यास कर लिया जाए और मंसूरन पर भी कि जो मारने वाला है वो ज़माना माजी में है या हाल में या मुस्तक़बिल में, या मदद किया हुआ माजी में है, हाल में है, मुस्तक़बिल में है, इसकी कोई यहाँ वजाहत नहीं है क्योंकि ज़माना ही इसमें मौजूद नहीं है। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और उसका माना किसी ज़माने यानी माजी, हाल या मुस्तक़बिल से मिला हुआ हो। अब माजी, हाल या मुस्तक़बिल की मैंने पहले भी वजाहत कर दी है कि माजी गुज़श्ता ज़माने, हाल मौजूदा, या मुस्तक़बिल जो है वो आने वाले ज़माने को कहते हैं। अब वो कलिमा अगर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत भी होगा और उसके साथ ज़माना भी मिला हुआ होगा तो वो इसम नहीं बल्कि फ़ेल होगा। जिस तरह इसकी मिसालों से मैं आपको वाज़े करता हूँ, जिस तरह दाराबा मारा उस एक शख्स ने। अब ज़माना माजी में मारना सबूत है, ये साबित ज़माना माजी में हो रहा है, तो ज़माना पाया जा रहा है और मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत भी है। इसी तरह नासारा मदद की उसे एक मर्द ने, इसमें भी ज़माना पाया जा रहा है और मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत भी है। इसी तरह यंसुरु, अनसुरु, ये भी इसी तरह हैं, वो मारता है या मारेगा,
یا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یا میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہ دیکھیں اس میں زمانہ حال یا استقبال جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے مضارع میں، تو یہ بھی فعل ہوگا کیونکہ یہ مستقل بالمفہومیت بھی ہے۔ اب حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے یعنی اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جو محتاج ہو دوسرے کلمے سے ملنے کا، اگر وہ نہ ملے تو وہ معنی پر دلالت ہی نہ کر سکے، یعنی وہ مستقل بالمفہومیت ہی نہ ہو۔ جس طرح من، اس کا معنی پتہ ہے کہ یہ سے اس کا معنی ہے، لیکن اس کے معنی کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ الا بھی اسی طرح، تک اس کا معنی الا کوئی پورے دن حروف کو پڑھتا رہے لیکن سمجھ نہیں آئے گی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، مستقل بالمفہومیت ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا ہی یہ اسم اور یا فعل سے ملیں گے تو یہ مستقل بالمفہومیت ہو جائیں گے۔ جس طرح سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ اب یہ من جب بصرہ پر داخل ہوا، اسم پر داخل ہوا، تو یہ دلالت کر رہا ہے ابتدائے غایت پر، اور الی جب کوفہ پر داخل ہوا تو یہ انتہائے غایت پر دلالت کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسم کی قسمیں۔ اب اسم کی 3 قسمیں ہم بیان کرتے ہیں صرف میں، جس کا بہت تعلق ہے۔ ایک ہے مصدر، ایک ہے مشتق، ایک ہے جامد۔ پہلے ان کی تعریفات پڑھتے ہیں۔ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوتے ہوں یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہوا ہو، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے ضرب، نصر، مارنا، مدد کرنا۔ جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں نا آتا ہے۔ اور مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنا ہوا ہو یا بنایا جائے، جیسے ناصر، ینصر، یہ مشتق ہیں کیونکہ یہ نصر سے بنے ہیں۔ اور جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، عمر، بکر، یہ جامد ہیں کیونکہ نہ یہ کسی سے بنے ہیں اور نہ اس سے دیگر الفاظ بنتے ہیں۔ اب آسان الفاظ میں ان تینوں کی وضاحت سن لیجئے کہ مصدر وہ ہے جس سے دیگر کلمات بنتے ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں بنتا۔ جس سے دیگر کلمات بنتے ہیں وہ مصدر ہے، اور جو کلمات بنتے ہیں وہ مشتق ہیں، اور نہ جس سے کلمات بنتے ہیں اور نہ وہ کلمات جو ہوتے ہیں وہ جامد ہوتا ہے، یعنی نہ وہ کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں، اسے جامد کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ آسان الفاظ میں جس سے گردان چلتی ہے اسے مصدر کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی گردان جو ہوتی ہے وہ مشتق ہوتی ہے۔ مشتق ان الفاظ کو سب کو کہتے ہیں، جس طرح ناصرہ یا ضربہ، ناصرہ، ینصر، ضربنا، ضربتا، یہ سارے الفاظ جو ہیں ناصر، ضارب، یہ مشتق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کچھ جو مشتقات ہوتے ہیں وہ اسماء ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 3 اصطلاحوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو عام طور پر بولی جاتی ہیں، صرف میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کا علم بہت ضروری ہے۔ 7 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام، یہ ہر صیغہ بتانے میں، ہر صرفی تحقیق میں یہ لازمی ہوتے ہیں۔ اب کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف۔ کلمہ جو ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں جو معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہیں ان کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ 7 فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے 3، اور وہ 3 قسمیں جو معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہوں انہیں 7 اقسام کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اسم، فعل اور حرف کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ اس کی اسم اور فعل حرف کی وضاحت کچھ نہ کچھ کر دی گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں بھی ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرتے رہیں گے۔
دوسری ہے شش اقسام، کلمے کی وہ 6 قسمیں جو کلمے کے حروف زوائد اور حروف اصلیہ کے اعتبار سے ہیں، ان کو شش اقسام کہتے ہیں، کیونکہ شش کا معنی ہے 6، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اب آسان الفاظ میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو شش اقسام کہتے ہیں۔ 7 اقسام کنہیں کہتے ہیں؟ کلمے کی وہ 7 قسمیں جو ان کی صحت یا محموز یا معطل ہونے کے اعتبار سے اقسام ہیں، ان کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ 7 بھی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 7۔ وہ 7 اقسام جو کلمے کے صحیح ہونے یا محموز یا مضاعف یا معطل ہونے کے بارے میں ہیں، ان کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے، 7 اقسام کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے آپ کو اب سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مشق کا پیج نظر آ رہا ہوگا، جس میں پہلا سوال الف لکھا ہوا ہے، درج ذیل کلمات میں سے صح اقسام الگ الگ کریں۔ صح اقسام اسم فعل حرف کو کہتے ہیں، پیچھے وضاحت کر دی گئی۔ اب ضربا، مارا اسے ایک مرد نے، چونکہ اس میں فعل ہے یہ، کیونکہ اس میں زمانہ بھی ہے اور یہ مستقل بالمفہومیت بھی ہے، یہ اکیلا معنی بھی بتا رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے، کیونکہ زمانہ ماضی میں اسے ایک مرد نے مارا۔ اعلیٰ، پر، یہ حرف ہے کیونکہ نہ یہ مستقل بالمفہومیت ہے۔ قلم، اور یہ اسم ہے کیونکہ یہ مستقل بالمفہومیت تو ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں، کیونکہ پین ماضی میں ہے، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ کراست، کاپی، اس کی یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ مستقل بالمفہومیت تو ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں۔ اسی طرح ناصرہ، یہ فعل ہے کیونکہ یہ اس میں زمانہ بھی ہے اور مستقل بالمفہومیت بھی ہے کیونکہ زمانہ ماضی میں کام ہوا ہے۔ ینصرنا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس میں آپ ینصرنا کہ مدد کی جاتی ہے وہ سب عورتیں، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ زمانہ بھی ہے اور مستقل بالمفہومیت تو یہ فعل ہے۔ اکتب بھی، میں لکھتا ہوں، زمانہ حال ہے اور اس میں مستقل بالمفہومیت بھی ہے، اس لیے یہ فعل کہلائے گا۔ ذہب، وہ گیا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ زمانہ ماضی میں گیا ہے، زمانہ بھی ہے اور مستقل بالمفہومیت بھی۔ جاء، وہ آیا، اسی طرح وہ بھی وہ گیا کی طرح قیاس کر لیا جائے، فعل ہے۔ فی، حرف ہے کیونکہ اس نہ یہ مستقل بالمفہومیت ہے نہ زمانہ ہے۔ المدینہ، تو مدینہ شریف، اس کا معنی دیکھیں یہ مستقل بالمفہومیت تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ فعل، کام، یہ دیکھیں آپ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ اس کا معنی ہے کام اور یہ اسم ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے۔ اب جز با جو ہے اس کا سوال ہے، درج ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد الگ الگ کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اسم کی قسمیں 3 قسموں کے بارے میں پیچھے آپ کو پڑھایا گیا اسی لیکچر میں، تو ان کی ہی تینوں قسموں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ جس طرح بیتن، یہ جامد ہے کیونکہ نہ یہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے بنتے ہیں۔ بابن بھی جامد ہے، اسی پر قیاس کر لیا جائے کہ نہ اس سے کوئی کلمات بنتے ہیں، گردان چلتی ہے اور نہ یہ گردان کسی سے چلتی ہے اس کی۔ مفتوح، یہ اس میں مشتق ہے کیونکہ فتح سے مشتق ہے۔ فہم، یہ مصدر ہے کیونکہ اس سے افعال و اسماء مشتق ہوتے ہیں۔ حسن، خوبصورت، یہ دیکھیں یہ بعض حضرات یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ اس کو مصدر کہہ دیتے ہیں، یہ مشتق ہے، یہ حسن اس کا مصدر ہے اور حسن اس میں مشتق ہے۔ افضل، زیادہ فضیلت والا، یہ بھی اس میں مشتق ہے کیونکہ فضل سے یہ مشتق ہے۔ اور ناصر، یہ بھی اس میں مشتق ہے کیونکہ یہ نصر سے مشتق ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ نصر ہے۔ کریم، یہ بھی اس میں مشتق ہے کیونکہ کرامت سے یہ بنا ہے، مشتق ہوا ہے۔ شرب، یہ بھی پینا، یہ بھی مصدر ہے کیونکہ شرب یشرب اس سے افعال و کلمات دیگر بنتے ہیں، گردان چلتی ہے۔ جرا، یہ سوری جریون ہے،
دوڑنا، جاری ہونا، یہ بھی مصدر ہے کیونکہ اس سے جرا یجری گردان چلتی ہے، اس سے کلمات بنتے ہیں۔ ذاہبٌ جانے والا، یہ بھی اس میں مشتق ہے کیونکہ ذاہبٌ سے یہ بنا ہے اور اس کا مصدر جو ہے ذاہبٌ ہے اور یہ اس میں مشتق ہے، یہ بنا ہوا ہے ذاہبٌ سے۔ سمعٌ یہ بھی مصدر ہے کیونکہ سامع یسمع، اس سے دیگر کلمات کی گردان اور کلمات بنتے ہیں۔ مکتوب خط، یہ بھی اسم ہے، اس میں مشتق ہے کیونکہ یہ مکتوب مشتق ہے کیونکہ یہ کتاب یا کتابتن سے مشتق ہے تو اس کا مصدر کتابن ہے، تو یہ بھی اس میں مشتق ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بھی سبق سمجھ آ گیا ہوگا، نحو کا بھی آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو گروپ میں آپ سوال اعتراض کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پھر عرض کرتا چلوں، اپنے زیادہ سے زیادہ قریبی دوستوں رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ حفظ، ناظرہ، قاعدہ، آن لائن تفسیر، حدیث، صرف و نحو کورس اور درس نظامی وغیرہ کروائی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔